वक्त पड़े हैं, इनका जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये तीनों बड़े सियासी जमातें हैं जो इस वक्त सिंध में भी है, बलूचिस्तान, पंजाब में भी है। ये ढिमी हुकूमतें हैं, ढिमी अपोजिशन है। इसलिए मैं कौम से बात करना चाहता हूं कि एक मुल्क, ये मुल्क जो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, मादिनियात से नवाजा, 5 दरियाओं से नवाजा, 1000 किलोमीटर साहिल मौजूद है, सोने के ज़खायर मौजूद है, मदनी वसाइल मौजूद है, हर चीज जरखेज मिट्टी है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी अगर यहां गुर्बत नाच रही है, अगर आपके हाथों में IMF के हथकड़ियां पड़ी हैं और आपकी किस्मत के फैसले कौमी असम्बली और कैबिनेट में नहीं हो रहे हैं, अमेरिका में IMF के दफातर में हो रहे हैं, तो इनके जिम्मेदारी इन 3 पार्टियों पर आ जाती है। इसलिए वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम की तर्जुमान जमात है, वो जमात इस्लामी है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतराब किया है कि अगर 62-63 पर अमल हो जाए सब लोग जेल में जाएंगे जमात इस्लामी के अलावा। इनकी वजह से करप्शन है, 16% तो PTI के दौर में करप्शन, आज सिंध में करप्शन, पेशावर में करप्शन, बलूचिस्तान में करप्शन, पंजाब में करप्शन, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। कौन जिम्मेदार है? क्या जिन्नात जिम्मेदार है या यही सियासी लीडर, ये वही VIP, यही अशराफिया, यही लोग जिम्मेदार है? पनामा लीक्स में इन तीनों जमातों के लीडरों के नाम है, पंडोरा पेपर्स में इन तीनों जमातों के लीडर्स के नाम है, नेब के केसेस इन्हीं जमातों में शामिल लोगों पर नेब के केसेस है, स्टेट बैंक से कर्जा लेने वाले यही तीनों जमातों के लोग हैं। तो आपके बच्चे को तालीम के लिए कोई बैंक 5000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यही करप्ट अशराफिया है जो पीपल्स पार्टी PDM और PTI की सूरत में है। अरब इन्होंने कर्जे लिए और फिर हड़प किए, बगैर डकार के हड़प किए, और वो बोझ आपके ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं कि कर्जे आप लोगों ने लिए हैं, बैंक अकाउंट में इजाफा आपका हुआ है, आपकी शुगर मिल्स में इजाफा हुआ है, आपके कारखानों में इजाफा हुआ है, और तुम्हारे बदआमालियों का और गलत इक्तिसादी पॉलिसियों का बोझ गरीब ट्रक ड्राइवर पर पड़े, गरीब दुकानदार पर पड़े, गरीब नौजवान पर पड़े, गरीब मां बहन और बेटी पर पड़े। इसलिए हम इस निजाम को मुस्तरद करते हैं और हल यही बताते हैं कि फर्द की तब्दीली हल नहीं है, निजाम की तब्दीली हल है, और जमाती इस्लामी के साथ निजाम की तब्दीली का हल मौजूद है। सूदी निजाम के मुकाबले में सूद से पाक एक करप्शन फ्री निजाम हम चाहते हैं, गैर सूदी निजाम मईशत, आजाद निजाम मईशत चाहते हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों और मेरे सुनने वालों, इस वक्त सूदी निजाम और करप्शन ये उम्मुल मसाइल है। तमाम मसाइल का हल सूदी निजाम है और करप्शन है, और इन तीनों पार्टियों ने तुम्हारे मुल्क पर सूदी निजाम और करप्शन का ये निजाम मुसल्लत किया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वफाकी शरी अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला दिया, और हम चाहते हैं कि आइंदा बजट सूद फ्री बजट हो, और हम ये चाहते हैं कि आइंदा बजट में IMF के कर्जों से निजात के लिए रोड मैप भी हो। हम यही चाहते हैं कि आइंदा बजट में गरीब पर बोझ डालने की बजाय पाकिस्तान का जो करप्ट अशराफिया है, जालिम जागीरदार है, करप्ट सरमायादार है, इन पर बोझ पड़े। क्या ऐसे निजाम नहीं होना चाहिए
جو ان غیر قانونی ناجائز حرام دولت کو ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے. یہ قرض وہ ادا کرے جنہوں نے قرضی لی ہے اور اپنے ناجائز اثاثوں میں اور سرمایہ میں اضافہ کیا ہے. ارب ہاتھ دولت یہاں لوٹ کر انہوں نے باہر کے بینکوں میں منتقل کیا ہے. وہ تو مزے میں رہے اور غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا اور نوالہ بھی نہ ملے. میں اس لیے اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف عوام کی طرف رجوع کر رہا ہوں. اور 11 جون کو جماعت اسلامی نے لاہور سے سودی نظام کے خلاف، پاکستان میں کرپشن کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی عوامی مارچ کا اعلان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مارچ عوام کا ایک سمندر ہوگا، ایک ریفرنڈم ہوگا اس حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف، ان کے کرپشن کے خلاف، سودی نظام کے خلاف. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کے خاطر اپنے کپڑے بیچوں گا، لیکن فیصلے کے نتیجے میں عوام کے کپڑے انہوں نے اتار دیے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں بابا، کپڑے بیچنے کے بجائے کرپشن کو ختم کرے. کپڑے بیچنے کی بجائے آئی ایم ایف کے معاہدوں کو مسترد کرے اور تمام وہ معاہدے جو ہماری موجودہ یا سابقہ حکومت نے خفیہ معاہدے کیے ہیں، ان تمام معاہدوں کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے. اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے واپس لیا جائے. سودی نظام کے خاتمے کا واضح روڈ میپ دیا جائے. محترم بھائیوں، شیر کا دور آپ نے دیکھا، ظلم اور جنگل کا دور تھا. بیٹ کا دور آپ نے دیکھا، ظلم کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا ایک دور تھا. تیر کا دور آپ نے دیکھا، کرپشن کا دور تھا، ظلم کا دور تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مساوات ہو، اور عدل اور انصاف کا نشان اس ملک میں ترازو ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے 10 روزہ ترازو مہم شروع کی ہے کہ عوام کو پیغام دے دے کہ اگر آپ انصاف اور مساوات چاہتے ہیں تو ترازو کا ساتھ دے، ترازو کو اپنا لے. ترازو کا دور آئے گا، غریب کو حق ملے گا، کاشتکار کو حق ملے گا، مزدور کو حق ملے گا، طالب علم کو حق ملے گا، نوجوان کو حق ملے گا. اس ملک میں اگر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی حق ملے گا. اس لیے آنے والا دور ترازو کا دور ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ شورا کے اجلاس کے بعد ہم سودی نظام کے خلاف، مہنگائی کے خلاف اور ان حکمرانوں کے غلط فیصلوں کے خلاف جو مومنٹ، جو تحریک شروع کر رہے ہیں، عوام اس میں ہمارا ساتھ دے. اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہارے تمام مسائل کا حل اس ملک میں اللہ کا دین ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ اس نظام کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بھی کوئی فیصلہ کریں کہ یہ جو حکومت ہے، عمران خان صاحب ایک طرف زور لگا رہے ہیں کہ اس سے چھٹکارا ہو، نئے الیکشن ہو. آپ نئے الیکشن کا مطالبے کے لیے کوئی اسلام آباد کی طرف بھی رخ کریں گے؟ اور کیا خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک بار رابطے کی ان کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کے ساتھ رابطے بھی ہیں، تو کوئی چانسز ہے کہ ساتھ مل کر بھی؟ دیکھیے، الیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، 62-63 پر عمل ہو، الیکشن کمیشن آزاد خود مختار بنایا جائے اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. یہ جو سرمایہ کی بنیاد پر الیکشن کو اغوا کیا جاتا ہے اور الیکشن سے پہلے جس طرح صوبے اور حلقے الاٹ کیے جاتے ہیں، یہ الیکشن عوام کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے مفادات کے لیے تو ہو سکتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہر قیمت میں الیکشن ریفارمز ہو. اچھا امیر صاحب، آج پھر ایک آڈیو آئی ہے ملک ریاض صاحب کی، ان کی دفتر کی، جس میں کسی
فائل کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اور فتون اول کا حوالہ کیا جا رہا ہے فرا گوگی کا نام لے کر کے ہیرے کی 5 انگلیاں گفٹ ہو جائیں گی اور آپ یہ فائل کلیئر کروائیں اور خان صاحب کا جو صورتکار ہے فرا گوگی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے گارنٹی دے دی ہے، تو کیا کہیں گے اس طرح کے معاملات کے حوالے سے؟ اور سپریم کورٹ کو ملک ریاض اور عمران خان کو بلانا چاہیے؟ ایک تو ادب کے ساتھ مجھے وہ کیسٹ و ویڈیو نہیں ملی ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، اور اگر اور مگر کی بنیاد پر میں کوئی پالیسی بیان نہیں دیتا ہوں۔ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ شرعی عدالت، آپ کی شرعی عدالت نے بھی سود کے خلاف جو ایک فیصلہ دے دیا، تو جماعت اسلامی پوری دنیا میں نیٹ کر کے آپ کا بہت سارے آپ کے شعبے بھی ہے، بینکوں کے ساتھ آپ کا بھی لین دین ہوتا ہے، خدمت والوں کا کنچن، تو کیا آپ ان سے اپنا یہ کام ختم کر کے جماعت کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنا بینک ایسا قائم کر سکتی ہے جو سود کے بغیر وہ ایک بھائی آلریڈی ہمارے ملک میں 4 ایسے بینک ہیں جو غیر سودی کاروبار کرتے ہیں اور غیر سودی نظام کے مطابق چلتے ہیں، اور تمام دانشوروں کا، دانا بینا لوگوں کا، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ غیر سودی بینکاری یا غیر سودی سسٹم کوئی نیا کام ہے، یہ تو پہلے سے ایک آزمایا ہوا کامیاب نظام ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ 2 ہفتوں کی جو ہے وہ پرفارمنس مانگی جا رہی ہے، میں اس کے لیے دینے کے تیار ہوں۔ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی، کیسے نظام بہتر ہوگا، غریب عوام اس مہنگائی سے کیسے باہر آئیں گے؟ دیکھیے تبدیلی کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ غریب عوام جاگ جائے، باشعور ہو جائے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دے، ترازو کا ساتھ دے، دیانتدار لوگوں کا ساتھ دے، اور جن لوگوں نے 74 سالوں سے رنگ بدل کر، جھنڈے بدل کر، نعرے بدل کر عوام کو لوٹا ہے، اداروں کو تباہ کیا ہے، پیسے جمع کر کے باہر کے بینکوں میں اور کمپنیوں میں رکھا ہے، ووٹ کے ذریعے اس کا احتساب ہو اور اس کے ساتھ حساب کتاب ہو۔ اس لیے اب مسائل کا حل اس ملک میں صرف اور صرف اسلامی نظام ہے، جس کا حقیقی علمبردار جماعت اسلامی ہے۔ سیاست میں گالی گلوچ کا کلچر ہے، آپ کی سمجھتے کہ تمام جو قائدین ہیں اس کے لیے ان کو روک تھام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کارکنوں کو ہدایت جاری کرنے کی ضرورت ہے؟ مہنگائی، کرپشن ایشو سے بڑھ کر یہ گالی گلوچ کا کلچر آنے والے دنوں میں سیاست کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا جو رہنما ہے قائدین کے لیے۔ اس پر کوئی دیکھیے گالی گلوچ کی سیاست کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں جب چیف جسٹس نے تمام سوشل میڈیا کے ذمہ داران کو بلایا تھا تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ صرف جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس میں دوسروں کے لیے گالی گلوچ نہیں ہے، اور ایک ذمہ دارانہ صحافت ہے اور ایک ذمہ دارانہ میڈیا رسپانسبلٹی وہ ادا کر رہی ہے۔ لیکن گالی گلوچ اس لیے ہے کہ جو برتن میں ہے وہی باہر نظر آتا ہے، وہی باہر نکلتا ہے۔ اب دلیل نہ ہو تو پھر گالی گلوچ ہی ہوتا ہے، لیکن گالی گلوچ ہو یا لاٹھی گولی ہو، ان دونوں کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ جو شہباز شریف صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ ملک میں گرینڈ ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے ملک میں، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، کیا آپ اس آفر کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ دیکھیں شہباز شریف نے اگر ڈائلاگ کی بات کی ہے، نیشنل ڈائلاگ کی، تو یہ تو گزشتہ 1 مہینے سے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری تجویز ہے، یہ ہمارا مشورہ ہے کہ اس وقت اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کر ایک میثاقی جمہوریت کی طرف اور میثاقی معیشت کی طرف نہیں جاتے ہیں تو صاف بات ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، سب فارغ ہو جائیں گے اور ٹریفک پولیس آ کر سب کو اپنے اپنے گیراج میں بھیجیں گے۔ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، گزشتہ الیکشن میں بھی آپ نے کتاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کو موقع دی اور آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں صرف 3 جماعتوں کا نام لیا ہے، جبکہ وہ جماعت جس نے کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑا تھا وہ بھی ابھی موجودہ حکومت کا حصہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
क्या आप उनको भी समझ ज़ाहिर है जी, पूरी कौम जानती है कि पीडीएम सिर्फ एक जमात का नाम नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग भी है, उसमें JUI भी है, उसमें बहुत सारे और जमातें हैं, लेकिन सबका नाम लेकर मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं? जी जी, इधर आखिरी अमीर साहब ये सवाल ये आखिरी का मौसम साहब का। क्या समझते हैं कि लोग आपकी पॉलिसी को तस्लीम नहीं करते, आपको पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए अब? देखिए, हमने तकरीबन 45% हलकों में अपनी उम्मीदवारान का चुनाव मुकम्मल किया है, तैयारी कर रहे हैं, और इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता इस मुल्क में इनकलाब के लिए नहीं है। और ये मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें आप अफगानिस्तान की तरह कोई मुसल्लह जदोजहद करे। जमात इस्लामी के दस्तूर में मुसल्लह जदोजहद मना है, साजिश और अंडरग्राउंड सियासत मना है। एक ही रास्ता है कि रायामा को हमवार करके उनकी ताकत की बुनियाद पर, वोट की बुनियाद पर, सपोर्ट की बुनियाद पर इक़्तिदार तक पहुँचे। और मैं यकीन रखता हूँ कि जब भी आज़ादाना इलेक्शन हुआ और ये मुदाखलत ख़त्म हुई इधर उधर की और लोगों को मौका मिला, जमात इस्लामी पर एतमाद करेंगे, इसलिए कि जब भी एतमाद हुआ है हमने डिलीवर किया है। शुक्रिया तुम लोगों ने टाइम कढ़िया जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।